अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने से एक दिन और वफाकी बजट पेश किए जाने से 2 दिन कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल 6 बार शरह सूद को 22% तक बरकरार रखने के बाद शरह सूद में बिलाखिर 1.5% कमी का ऐलान कर दिया गया है। जबकि आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 501 पॉइंट्स कमी के साथ 73,252 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की गई है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई है। जबकि अहम मुस्बत हकीकी शरह सूद के साथ मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी का तसलसल जरूरी है ताकि सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह को 5 से 7% के हदफ तक कम किया जाए। कमेटी ने नोट किया कि अफरात ज़र मई में 11.8% रही, जबकि सख्त ज़राई पॉलिसी और ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई और अमूमी महंगाई जो अप्रैल में 17.3% थी, इस महीने यानी कि मई में गिरकर 11.8% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी में खदशा जाहिर किया गया है कि बजट इकदामात बिजली और गैस के नरखों में तब्दीली से महंगाई बढ़ सकती है, जिसके नतीजे में जुलाई 2024 में महंगाई में नुमाया इजाफे का खतरा मौजूद है, जो माली साल 2025 के दौरान बतदरीज कम होगी। नाज़रीन, इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि पहले 9 माह की मुआशी पेशरफ्त को सामने रखा जाए तो आर्जी हकीकी शरह नमू 2.4% रही। कर्ज की भारी इकसात और सरकारी रकूम की कम आमद के बावजूद जारी खातों का खसारा भी कम हुआ है, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला ज़खायर $9 अरब तक पहुंच गए हैं। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी के पीछे बुनियादी फैक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जिनमें करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना अहम तरीन है। जबकि दीगर अवामिल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में स्टेबिलिटी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के नतीजे में CPI 38% से कम होकर 11.8% पर आ गया है। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की वजह से यही अवामिल हैं। इसके अलावा शरह सूद में कमी के पीछे 2019 में होने वाले IMF प्रोग्राम का फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान शरह सूद को CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक करने पर आमादा हुआ था। अब जबकि मुतअद्दिद माहिरीन के मुताबिक शरह सूद कम करना इस वक्त हुकूमत की मजबूरी थी, क्योंकि मुल्की सनतों के लिए बुलंद शरह सूद की वजह से महंगा कर्ज लेकर, महंगा खाम माल मंगवाकर और फिर महंगी मशीनरी आलात की दरामद के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल तरीन हो जाता है। इसी के नतीजे में सनतों ने पैदावार रोक दी थी या फिर प्रोडक्शन कम कर दी थी। अगर सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही देख लिया जाए तो 3 बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने प्रोडक्शन कम कर दी थी, जिसके नतीजे में पैदावार 38% तक कम हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के अलावा आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी प्लान और एहदाफ की मंजूरी देते हुए वफाकी और सूबों के तरक्याती प्लान के लिए 3060 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1500 अरब रुपए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती बजट की मंजूरी ऐसे वक्त दी गई है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का दौरा करके आए हैं और हुकूमत इस दौरे को कामयाब दौरा करार दे रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है पाकिस्तान का, तजारती खसारा, वो रुपए की कदर हो वो मुस्तहकम है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरी दुनिया देखती है कि एक संजीदा हुकूमत है जिसने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, महंगाई में कमी वाक़या हुई है, 11% पे आ गई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है। ये बड़ी संजीदा कोशिशें हैं जिनके नतीजे में ये इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। CPEC के अपग्रेडेड वर्जन का फायदा दोनों ममालिक की आवाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात हजम नहीं होती है। वो चाहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, वो चाहते हैं दहशतगर्दी का फरोग, तो ये इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। अभी तक हुकूमत की तरफ से 32 MOUs पर दस्तखत हो गए हैं। इसके अलावा कोई एक ऐसा अलामिया बहरहाल जारी नहीं किया गया कि जिसमें दौरे के दौरान CPEC पर होने वाले मुआहिदों का CPEC 2.0 के हवाले से बताया गया हो। अलबत्ता आज इक्तिसादी काउंसिल इजलास में सालाना प्लान का जायजा लिए जाने के अलावा 13वें 5 साला प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए मुआशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखा गया है, जबकि आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 3.6% होगा। तरक्याती बजट में पैसा ऐसे वक्त रखा गया है कि जब IMF तरक्याती बजट में कमी का मुतालबा कर रहा है। हालिया मुज़ाकराती दौर में कर भी चुका है। अब देखते हैं कि IMF का इस पर क्या रिएक्शन आता है। जबकि IMF मुज़ाकरात और प्रोग्राम में जाने से कबल हुकूमत ने साबका फाटा की टैक्स छूट बरकरार रखते हुए टैक्स एहदाफ में इजाफा किया है। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 12,900 अरब रुपए रखा जाएगा। 12,900 अरब के जो रवा माली साल के लिए 3440 अरब रुपए यानी कि 40% ज्यादा है।
یعنی کہ سادہ الفاظ میں عوام سے 40% ٹیکس زیادہ وصول کیے جانے کے امکانات ہیں اور یہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے کی جیبوں سے نکلے گا. یہی نہیں، ذرائع کے مطابق حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ابتدائی مراحل میں 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی میں فی لیٹر 20 روپے لگا سکتی ہے. ساتھ ہی آئندہ مالی سال کے لیے فائنانس بل میں تمام سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے. سیلز ٹیکس استثنا ختم کرنے سے تقریباً 550 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہے. سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح مزید 18 سے 19% تک بڑھانے کے ساتھ 100 ارب روپے اضافی ریونیو متوقع ہے حکومت کے لیے. ان دو اقدامات کے علاوہ حکومت کمرشل امپورٹرز پر عائد ڈیوٹی کو 1% بڑھانے سے 50 ارب روپے اکٹھے کرنے کی بھی خواہاں ہے اور پاکستانی تمام اقدامات IMF کے طویل مدتی پروگرام کے حصول کے لیے کر رہا ہے اور ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ شہباز رانا کی خبر کے مطابق مذاکرات میں فریقین کے درمیان تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر نئے انکم ٹیکس ریٹس، زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس کے عائد کیے جانے پر اتفاق اور کنسنسس فارمولیٹ نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. دا فیکٹ از کہ کینیڈا نے اپنا انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا آفٹر دا ڈیسیجن. یورپین سینٹرل بینک نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹس کٹ کیے بائی 0.25% ٹو 3.75% ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ادھر افراط زر بڑھ رہی تھی لاسٹ منتھ. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی شرح سود میں 150 بیس پوائنٹس کی کمی کر کے 20.5% کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صحیح فیصلہ ہے اینڈ از دا ٹائمنگ اوکے؟ I think the time is absolutely right. یہ وقت پہ کرنا چاہیے تھا ان کو. I would have thought کہ 300 بیسس پوائنٹ بھی کٹ کر سکتے تھے. 150 بیسس پوائنٹ کو بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں, لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ اٹس اے موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور مفتاح، گو کہ مئی کے لیے افراط زر کی شرح گزشتہ سال مئی کے 30% سے کم ہوئی ہے, 11% تک آ گئی ہے, مگر افراط زر اب بھی 24% ہے. اس افراط زر کے ساتھ فی کا شرح نمو منفی ہے. انفارچونیٹلی پاورٹی اور غربت بڑھ رہی ہے. مالی خسارہ ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہے ہمارے لیے. ٹیکس محصولات آج بھی بہت کم ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ڈیٹس یعنی کہ بیرونی قرضے اور مقامی قرضے دونوں ایک بڑی خطرناک حد تک زیادہ ہیں. ہماری حکومت کی ترجیحات کے حوالے سے اور ڈائریکشن کے حوالے سے رائٹ ناؤ دا بجٹ از ڈے آفٹر ٹمورو, آپ مطمئن ہیں؟ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ڈائریکشن بہت درست ہے. جو وقت کا تقاضا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. جیسے بات ہوئی کہ جو بھی افراط زر کمی کرنے کے لیے جو بھی سیکریفائز دینی پڑی وہ لوگوں کو دینی پڑی, انڈسٹری کو دینی پڑی. ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی. ہماری جو شرح نمو ہے یا گروتھ ہے یا معیشت کی جو پیداوار ہے اس میں کوئی بڑھوتری نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے جو بچے بڑے ہو کے کام میں جا رہے ہیں وہ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. تو اس حساب سے حکومت نے سیکریفائز نہیں کی ہے, صرف لوگوں سے سیکریفائز کروائی ہے. اور اب بھی جو بجٹ میں باتیں آ رہی ہیں کہ 1200 سے 1500 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا جس کے اندر یہ M&As جو ہیں وہ پروجیکٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک دم مناسب بات نہیں ہے. اس وقت آپ کو اخراجات کم کرنے چاہیے تاکہ خسارہ کم ہو اور اسٹیٹ بینک کو کم پیسے چھاپنے پڑیں تاکہ نوٹیں کم چھپیں اور تاکہ مہنگائی کم ہو. لیکن کوئی حصہ نہیں ڈال رہی ہے. حکومت صرف اسٹیٹ بینک کو چھوڑ رہی ہے اور اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ شرح سود رکھ رہی ہے کہ اکانومی بیٹھتی ہے, اس کی وجہ سے افراط زر کو کم کرنے کے لیے مقرر کردہ بلند شرح سود کے نتیجے میں آپ نے وجہ فرمایا بے روزگاری اور غربت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور قربانی صرف نجی شعبے اور ٹیکس دہندگان نے برداشت کی ہے. تاہم دیٹ برنگز اس ٹو دی $1 ملین کوسچن, وفاقی یا صوبائی حکومتوں نے اس قربانی میں اپنا حصہ یا پرسہ کیوں نہیں ڈالا اور ڈالنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ ان کے اخراجات میں بلا روک ٹوک اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بھاری خسارے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں, مجھے بتایا گیا جب انٹرویو بھی ہم نے کیا فائنانس منسٹر کا کہ NFC کو ری وزٹ کیا جائے گا, نہیں کیا گیا, نئی کوئی بیٹھک لگی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں مہر کہ یہ کتنا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ ڈر کے کام کرتے ہیں. اور ان کو جو اس وقت ضروری تھا کہ NFC ایوارڈ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کو یہ جو 2 ٹیکس ہیں پراپرٹی کا اور زراعت کا, یہ وفاق کو دینے پڑیں گے, اور وفاق جو پیسے دے رہی ہے صوبوں کے وہ کم کرنے پڑیں گے. وہ نہیں کریں گے 10 کروڑ لوگ اب آپ کے چلے جائیں گے اس سال کے آخر میں کے پیچھے اور لوگ غربت میں ڈالیں گے. مگر مفتاح بتائیے گا کہ دیکھیں نا, ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ بڑے زمیندار جو ہیں یا پھر امیر شہری جو ہیں, پراپرٹی مالکان جو ہیں, ان کو شامل کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی بجائے اس سال بھی ٹیکس جمع کرنے کی کوششیں ایک بار پھر مینوفیکچرنگ انڈسٹری, تنخواہ دار سیلریڈ کلاس ملازمین, ان پر تمام تر توجہ مرکوز ہوئی ہوئی ہے. یعنی کہ صرف تنخواہ دار اور متوسط طبقہ مینوفیکچرنگ اور کارپوریشنز پہ ہی ٹیکس, ان سے ہی اب ایک بار پھر
निचोड़ा जाएगा। अब टेक्सटाइल की सनत एक बार फिर तवानाई के जो रीजनल आपके मुसाबकती टैरिफ है, कंपैरेबल टैरिफ है, उसका डिमांड कर रही है। IMF तमाम इस्तिस्ना को और एमनेस्टी को रूल आउट कर चुका है और कह चुका है दैट दे विल नॉट टॉलरेट दिस। अद्वियात की फरोख्त पर भी GST की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल पर भी मजीद टैक्स लगाने की बात हो रही है। सो वफाकी हुकूमत अब जब अद्विया, दूध, पाउडर, दीगर जरूरियात पे 18% सेल टैक्स आयद करेगी, क्या करेगी अवाम सर? किधर जाके सर मारेंगे या क्या करेंगे? देखिए महर, दो उसूल होते हैं टैक्सेशन के। एक कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्विटी, जितने लोग पैसे कमाते हैं अगर बराबर तनख्वाह हो या बराबर आमदन हो तो उनको बराबर टैक्स देना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको टैक्स देना है, अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, अगर आपके पास हजारों एकड़ भी ज़राई अराजी हो तो आपको टैक्स नहीं देना। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्विटी का जो रूल है वो आपने वायलेट किया है। उसके बाद दूसरी चीज होती है वर्टिकल एक्विटी, कि जो ज्यादा पैसे वाले हों वो ज्यादा टैक्स दें इवन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। हम वो भी नहीं कर पा रहे। हम जो है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जिनके पास शहरों में है, हम उनसे टैक्स नहीं लेते, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हम दवाइयों पर सेल्स टैक्स लगा देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे 1%। मतलब ये है कि अगर कोई माली या चौकीदार या ड्राइवर अगर एक साबुन खरीदता है तो हम पहले कह रहे थे कि 18% पैसे दो, अब हम कह रहे हैं 19%। सर ये तो तबाह कौन है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। कथा कलामी माफ मिफ्ता साहब, एग्जिस्टिंग सर कथा कलामी माफ एग्जिस्टिंग सैलरीज क्लास पे अगर आप 45% टैक्स बढ़ा देंगे सर, ये तो बिल्कुल दे प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल सर। किस तरह जिएंगे? रिटेल, होलसेल, ट्रेड टैक्स, रियल एस्टेट टैक्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट टैक्स, प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स, स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, इन चीजों पे क्यों गौर नहीं हो रहा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कटौती क्यों नहीं हो रही? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को शट डाउन क्यों नहीं किया जा रहा? पेंशन को रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा? हाउ ये सारा डेट किस तरह रीपे होगा? यू बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, एक तो मसला ये है कि हमारे सिस्टम में सियासतदान दस्तो गिरेबा हैं। तो ये जो आप मुझसे बात कर रही हैं, आप स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, दीगर चीजें जो आप बात कर रही हैं और कीमतें बात कर रही हैं, यूटिलिटी के प्राइसेस की बात करी, बिजली गैस के बिलों की बात करी, वो तो हम सियासतदानों से नहीं सुनते। हम तो ये सुनते हैं कि मैं इसको पकड़ लूंगा, वो इसको पकड़ लेंगे, वगैरह वगैरह। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मेयर, ये एक विल होनी चाहिए सियासतदानों की कि बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी वफाक में बैठी हुई है, वफाक की आइन की हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठी हुई है, चेयरमैन सेनेट की सदारत की। तो ये इनका भी फर्ज है और नून का भी फर्ज है। कोई चीज नहीं रोकती नून को कि इसकी कमेटी बुला लें, NFT अवार्ड की नई कमेटी तश्कील करें और मीटिंग शुरू करें। हो सकता है कोई फैसला हो सकता है नहीं हो, लेकिन कम से कम ये बातचीत करना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हमने देखा था कि जब जनरल बाजवा साहब को पहला एक्सटेंशन देना था तो 340 लोगों ने असेंबली के 350 में से वोट दिए थे। तो जब हमको कोई चीज करनी होती है और हम ये समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है मुल्क के लिए, तो फिर हम सारे सियासतदान बैठ जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा FT को थोड़ा सा सियासतदानों को इस चीज का इदराक दिलाना पड़े कि भाई ये चीज कर गुजरो, वरना मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ती रहेगी। अगर वफाक जो है वो दिवालिये की नहज पे होगा तो सूबे कैसे तरक्की कर सकते हैं, मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? तो ये अगर ये चीज नहीं समझते तो फिर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से पीछे रह गया है, हिंदुस्तान से पीछे रह गया है, श्रीलंका से पीछे रह गया है, नेपाल से पीछे रह गया है, अब पीछे अफगानिस्तान ही ठहरा है हमारे। अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनिए। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बी राइट बैक। तारीख से सीखे गए फरामोश सबक, निजाम रियासत के सबसे तगड़े फरीक का अदम एतमाद, जमहूरियत में तयशुदा हदूद की पामाली और इख्तिदार में इख्तियार के हसूल की ला हासिल मश्क। सियासत जब भी बंद गली में दाखिल हुई, बातचीत से ही सियासी बका की राह निकाली गई। नाज़रीन, 1977 के इंतखाबात में होने वाली बेजाब्तगियों पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल और हालात बदमस्त हाथी की मानंद कंट्रोल से बाहर। मुज़ाकरात की एक तवील नशिस्त और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोबारा इंतखाबात पर आमादगी। 80 से 90 की दहाई तक मुंतखब हुकूमतें गिराने और इक़्तिदार से बेदखल करने में अहले जमूर बतौर प्यादे इस्तेमाल हुए, मगर एक बार फिर मुज़ाकरात की तवील नशिस्तें और मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत, गोया बातचीत ने रास्ता निकाला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के मशवरे पर बात के लिए आमादा हो गए हैं। मुज़ाकरात पर आमादगी से मुतल्लिक इमरान खान ने आला अदालत को खत लिखने का फैसला कर लिया है। इमरान खान का कहना है कि वो खत मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ यह है कि मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से मशरूत कंडीशनल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हर वो फरीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्ताअत रखता है।
اس سے بات کی جا سکتی ہے بقول عمران خان، مگر عمران خان کی شرائط ہیں کہ انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، 9 میں جوڈیشل انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کیا جائے۔ نیب ترمیم کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے ہفتے ہی عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کرنے اور ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے ایک مقدمے کا حوالہ بھی دیا جب دوران سماعت چیف جسٹس نے صدر عارف الوی اور سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کے بعد عمران خان کا بیان سامنے آیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جو طاقتور ہیں، جبکہ سابق صدر عارف الوی بھی کہہ چکے ہیں کہ میں گھر کی بات گھر کے مالک سے کروں گا، گھر میں جو رہ رہا ہے اس سے بات کروں گا، مالی سے تو بات نہیں کروں گا۔ سو بات چیت کا معاملہ یہاں بھی اختیار سے جڑا ہے، مگر مسلم لیگ نون کے نو منتخب صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان خود بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں، اور جب وہ سنجیدہ نہیں تو کوئی کیسے مذاکرات کرے۔ گزشتہ برس جولائی میں کمرہ عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو مخاطب کر کے سوال کیا تھا کہ نیب قانون سازی کے وقت آپ کیوں موجود نہیں تھے؟ ہمارے سوالات میں ایک تجویز چھپی ہوئی ہے، اس پر عوام کی خاطر غور کیجیے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، پارلیمان کا کوئی متبادل فورم نہیں، مگر تحریک انصاف سیاسی جماعتوں پر اکتفا کرنے کو کل تک تیار نہیں تھی۔ عدالتیں بارہا پارلیمنٹ کی بالادستی پر ریمارکس دے چکی ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو تنازعات کے تصفیے کے لیے مذاکرات کا مشورہ بھی دیا اور کہا کہ سیاسی تنازعات کا عدالتی حل ممکن نہیں، یہ سیاسی بات چیت اور مباحثے سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور تحریک انصاف کے مابین کئی بیٹھکیں بھی ہوئیں مگر سود مند ثابت نہیں ہوئیں۔ اب مذاکرات کا معاملہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے اور تیسرے فریق کے عدم اعتماد کے ساتھ عدم موجودگی یا عدم دلچسپی کے باعث بھی ڈٹرمن ہوگا۔ آج شیخ رشید نے آرمی چیف سے براہ راست قیدیوں کے لیے عام معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس عید پر بے گناہ لوگوں کو عام رہائی ملنی چاہیے، اس سے بہتر فضا پیدا ہوگی۔ جب تک بے گناہ لوگ کیسوں سے نکالے نہیں جائیں گے، لوگوں کو عزت نہیں ملے گی جو عزت کے خواہشمند۔ انشاءاللہ تعالی 2 ماہ میں یہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان، بدماش قبضہ گروپ ہے، ان کی سیاست کا فیصلہ ہوگا۔ عید کے بعد قربانی ہوگی، کھال سمیت ہوگی اور کسائی کا انتظام ہے۔ سو مذاکرات ہو بھی جائیں تو مذاکرات کا ضامن کون ہوگا؟ کیا معافی کے بغیر مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے؟ تحریک انصاف کن معاملات پر سمجھوتا کر سکتی ہے؟ مذاکرات کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ یہ کون طے کرے گا کہ حکومت کتنی با اختیار ہوگی؟ مذاکرات سے جڑے بہت سے عوامل ہیں کہ جن کا طے ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرنے کے پنجاب کابینہ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر حکومت پنجاب سے 12 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ نے استفسار کیا ہے کہ عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ کابینہ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے مقدمات درج کرنے کے کابینہ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ 24 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عمران خان سمیت پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر مزید مقدمات کی منظوری دی تھی۔ پنجاب حکومت کا یہ موقف ہے کہ عمران خان مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف ایک بیانیہ بن رہے ہیں، جبکہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والے رہنما بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا پنجاب کابینہ نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے کئی رہنما کہ جو ورکرز کنونشن میں موجود تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ یہ کنونشن اجازت کے بغیر کی گئی، جبکہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسد کیسر کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں مارشل لاء نافذ ہے۔ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب میں کوئی مارشل لا ہے؟ کیا کوئی قانون اور آئین ہے؟ کل جو ہمارے کنونشن ہوئے ہیں کیا کوئی وہ غیر قانونی کنونشنز تھے؟ اس کے اوپر پرچے اور ہماری لیڈر آف دا پوزیشن اگر جائے اس کو عدالت میں نہ جانے دے، کس قانون کے تحت اس کو روکا گیا؟ یہ اس چیئر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن لیڈر اور اپنے ممبران کی جو اس کی توہین کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے ہم پریویلیج موشن بھی موو کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے۔ یہ ملک میں قانون اور آئین کو جس طرح روندا جاتے ہیں، یہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ اس طرح چلائیں۔ آج ہی پنجاب حکومت نے حد کے عزت قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ حد کے عزت قانون کے تحت ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانے کا نوٹس بھجوایا جا سکے گا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل بل پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد حد کے عزت قانون پنجاب میں فوری نافذ العمل ہوگا، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کی جیت کے خلاف شکایات کا معاملہ دوسری ٹرائیبیونلز کو بھیجنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ الیکشن
الیکشن کمیشن نے انجم عقیل، طارق فضل چودھری اور خرم نواز کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے تینوں حلقوں سے متعلق درخواستیں دوسرے ٹرائیبیونلز منتقل کرنے کی ہدایات کر دی۔ عام انتخابات میں اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے خلاف مخالف امیدواروں نے دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ لیگی رہنماؤں نے الیکشن ٹرائیبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ دوسرے ٹرائیبیونلز کو بھیجنے کی درخواست دائر کی، نہ کہ جواب داخل کرائے۔ مذاکرات کی باز گشت، عمران خان کی آمادگی، مقدمات در مقدمات، سیاسی رویے، ٹرائیبیونلز کا تبدیل ہونا، اس سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ ہیں پی ایم ایل این کے، NA 47 سے جیتے ہیں جس کو کنٹیسٹ کیا ہے شعیب شاہین نے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب، NA 48 سے اپنی ہار کو چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ یہ بارہا 45,000 کی لیڈ سے یہ کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوں NA 48 سے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ فرمائے دیجیے گا کہ آپ کا حلقہ NA 47 ہے، شعیب شاہین دعویٰ کرتے ہیں کہ 1,05,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے، آپ کے 51,000 تھے، اور انہوں نے کہا کہ جمع تفریق یعنی کنسولیڈیشن میں فارم 48 49 میں بڑے مسئلے پڑے، اس کے اندر جو واچ ڈاگز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو کنسولیڈیشن روک دی تھی، پھر RO نے بھی ریٹن آرڈر کے تحت یہ روک دیا کام، لیکن فیصلہ تو کنسولیڈیشن کے بغیر ہی آ گیا نوٹیفیکیشن کا، باوجود اس کے کہ 11 فروری کو آپ کا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا، جبکہ 12 فروری اگلے دن کنسولیڈیشن شروع ہوئی، یعنی کنسولیڈیشن بعد میں ہوئی، نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہوا۔ کیا ٹو بگن ود واز دس ناٹ انف گراؤنڈز ٹو سبسائڈ دا نوٹیفیکیشن جس کے اوپر آپ MNA؟ جی بہت شکریہ آپ کا صاحبہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے یہ جو ایک آپ نے الیکشن کے ایک تنازع کا ذکر کیا اسلام آباد کی، اس میں مجھے بھی آپ نے اپنے پروگرام میں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے چینل پہ بھی اور باقی چینلز پہ بھی دیکھا کہ بغیر ہمیں کنسلٹ کیے ہوئے وہ ہمارے خلاف یک طرفہ جھوٹ پہ مبنی خبریں جو ہے وہ پھیلائی جا رہے ہیں، اور ہمارا موقف اس پہ انہوں نے نہیں لیا۔ تو جن جن چینلز نے ہمیں یا پوچھا یا ہم سے ہمارا پوائنٹ آف ویو لیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب بات یہ ہے جی کہ جہاں تک دعووں کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے دعوے تو ہر الیکشن میں ہر ہارنے والے امیدوار کی طرف سے ہوتے ہیں، فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ حقائق پہ ہوتا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جو اعتراضات تھے الیکشن کے اوپر، ان کی تعداد پٹیشنز کی 2024 کے الیکشن سے زیادہ ہے، یعنی اس الیکشن میں جو اعتراضات ہارنے والے امیدواروں نے اٹھائے تھے وہ 2024 میں کم ہے، اور 18 میں زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ تیسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے فارم دیکھیں، اب جو لوگ ظاہر ہے جو براہ راست قانون نہیں جانتے یا ان معاملات میں براہ راست ملوث نہیں ہیں، وہ ان ٹیکنیکل معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میرے ساتھ اس دن آپ کے میں کنسلٹیشن کی بات پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں، میرے ساتھ اس دن ایک بڑے سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹرائیبیونل کے خلاف شکایت لے کے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گئے ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس دن پروگرام میں انہوں نے جواب دیا، اور بعد میں نے باقاعدہ پریس ٹاک کر کے بتایا کہ یہ سیکشن 140 ہے الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا۔ وکیل تو میں نہیں ہوں، لیکن اب ظاہر ہے تھوڑا یہ معاملات میں رہنے کی وجہ سے معلومات آپ کو یاد رہ جاتی ہیں۔ کلی اختیار ٹرائیبیونل کی تشکیل کا الیکشن کمیشن کا ہے، سول ان کی اتھارٹی ہے، اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے کسی ٹرائیبیونل سے تو وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان رجوع کرتا ہے۔ ہائی کورٹ اس سلسلے میں کوئی پاورز نہیں رکھتی، نہ الیکشن کمیشن، نہ ٹرائیبیونل کی تشکیل کا، اور نہ ٹرائیبیونل کو تبدیل کرنے کا، نہ اس کے خلاف وہ شکایت سننے کا۔ ٹرائیبیونل کا رجسٹرار بھی الگ ہوتا ہے، اس کا جو تقرری ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ جو کنسولیڈیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کنسولیڈیشن میں نہ تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی سارے بکسے دوبارہ کھولے جاتے ہیں۔ جب آپ کا ریکارڈ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعین کردہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں، تو کنسولیڈیشن کے وقت آپ کے جو ریجیکٹڈ ووٹس ہوتے ہیں وہ بھی 8-10 تھیلوں میں سے نکال کے انہیں کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ان کی تعداد وہی ہو جو آپ کو فارم 45 پہ لکھی ہوتی ہے تو دیٹ از دی کنسولیڈیشن۔ یہ پورا عمل گھنٹے ڈیڑھ سے زیادہ کا نہیں ہوتا، جس کو جیسے میں نے کہا کہ ان کا یہ اعتراض ECP کیوں گئے ہیں جی ٹرائیبیونل کے خلاف، یہ بھی لوگوں کو غلط تاثر دینا ہے کہ کنسولیڈیشن کوئی بہت بڑی چیز ہے اور اس کے نتیجے میں الیکشن کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ بنتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے۔ کنسولیڈیشن کا رزلٹ بننے سے
یا اس کے اناؤنسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کا رزلٹ پہلے بن جاتا ہے اور کنسولیڈیشن صرف آپ کے ریجیکٹڈ ووٹس وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے اور وہ ان کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ تیسری بات ہوگی تھی. چوتھی بات جو آپ نے کی، دیکھیں اب یہ کہ ہم گئے کیوں، یہ بھی ایک سوال تھا. گئے ہم اس لیے ٹرائیبیونل کی اپنا تبدیلی کے لیے کہ یہ پروسیس جو ہے ٹرائیبیونل میں جو شکایات آتی ہیں الیکشنز کے حوالے سے، یہ ٹرائل کورٹ کا کام کرتے ہیں جس میں تمام شواہد کو جمع کیا جاتا ہے. میں مختصر ترین بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کے فارم 45 ہیں، جس میں آپ کے باقی ایویڈنسز ہیں، جس میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کے ایفیڈیوٹس ہوتے ہیں. موٹی بات اور بھی ایویڈنس دے سکتے ہیں ہم، وہ سارا جمع کر کے باقاعدہ متعلقہ اداروں سے، فورم سے ٹرائیبیونل اس کا فورینزک کروا سکتا ہے. نادرا سے انگوٹھے جو ہے وہ ویریفائی ہو سکتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ایک الیکشن ٹرائیبیونل نے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ان کے ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، ان کی ویریفیکیشن نادرا سے کروائی تھی اور 50,000 انگوٹھے میچ نہیں کیے تھے اور ان کا نوٹیفیکیشن کینسل ہوا تھا. گو کے بعد میں سپریم کورٹ سے اسٹے انہیں مل گیا تھا. تو یہ ویریفیکیشن وہاں پہ ہوتی ہیں. ہمیں انفارچونیٹلی جو گلا تھا یا جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا پراپر ٹرائیبیونل میں ٹرائل ہونے کی بجائے وہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ ہائی کورٹ میں جو ایک ریٹ پٹیشن ہوتی ہے اس طرز کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اور ہمیں جج صاحب کے کانڈکٹ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی آنیسٹی انٹیگریٹی بھی کوئی اعتراض نہ تھا نہ ہے. یہ صرف ایک پروسیجر ان کی پیس کے اوپر آپ کو اعتراض ضرور تھا کیونکہ بار بار ہیسٹ کا ذکر کیا گیا. طارق صاحب I'll get to that ڈاکٹر صاحب کہ بڑا ہیسٹلی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، بٹ I'll get to that in a minute. مجھے علی بخاری صاحب بتائیے کہ ان کا حق ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا، ریویو کرنا، الیکشن کمیشن کا جہانگیری صاحب سے ہٹا کے ایک نئی ٹرائیبیونل کے پاس کیسز بھیجنا. آپ کو کیا گلہ ہے اس سے؟ لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اندر ذرا ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دوں ایز پر لیگل 2-3 چیزیں کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بھی بتا دوں. نمبر 1، جو آپ کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ کنسولیڈیشن کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف لا. وہ کہہ رہے کنسولیڈیشن تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو ٹیک مائی ریسپانسبلٹی آف مائی ورڈز بیسیکلی. سو میں تو اوپن چینل پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنسولیڈیشن از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. جی 11 تاریخ کو میری پہلی پٹیشن تھی، دین شعیب شاہین صاحب کی اور احمد مغل صاحب کی. پہلا اسٹے گرانٹ مجھے ہوا. 10 بجے ٹائم تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا 46 احمد مغل صاحب کی کنسولیڈیشن کا، 12 بجے شعیب شاہین صاحب کا، 1 بجے نے 48 کا میرا. وہاں سے اسٹے گرانٹ ہوا. اسٹے گرانٹ ہونے اوپن کورٹ میں اسٹے گرانٹ ہوا. اسٹے گرانٹ ہونے کے بعد میں نے کہا ای سی پی کو کہ سر یہ کنوے کیسے ہوگا. انہوں نے وہاں سے اپنی لا ڈائریکٹر خاتون تھی ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کنوے کر دیں. اس کے بعد کیونکہ تینوں پٹیشنز ڈیسائیڈ ہوئی، شعیب شاہین صاحب گئے، ان کو لکھ کے دیا آر او نے کہ ہمیں پتہ چل گیا. جب میں گیا تو آر او نے کہا جی ہمیں پتہ چل چکا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب کنسولیڈیشن ہوئی شعیب صاحب کی 12 کو اور 11 کو رات کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ڈیورنگ دی اسٹے آرڈر. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ اسٹے آرڈر ہو چکا ہے، کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اگلے دن اس کی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. نمبر 1. اب نمبر 2 چیز یہ ہے کہ وداؤٹ کنسولیڈیشن لا تو ہم آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے نا. اس سے تو ایک اپنے پیٹرن پہ چلنا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے. ایوری ون از اکول بفور لا. سارے پاکستان میں دیکھ لیں کنسولیڈیشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا. ٹھیک ہے، مگر اب آپ کو نمبر 2 چیز ہے، ایک اپلیکیشن آئی، ٹرائیبیونل کانسٹیٹیوٹ ہوا. کون سی ڈیٹ کو ٹرائیبیونل کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے؟ 17 فروری 2024 کو. گزٹ نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کا 19/2/2024 کو. گزٹ نوٹیفیکیشن جو آیا ود ان 45 days آف پبلشنگ آف دا گزٹ نوٹیفیکیشن میرے پہ بائنڈ تھا کہ میں نے اس کے اندر پٹیشن فائل کرنی تھی. تینوں پٹیشنز اسلام آباد کی ویل ود ان ٹائم فائل ہوئی اور اس کے اندر اسلام آباد جورسڈکشن کے، پنجاب جورسڈکشن کے، سارے پاکستان کے نوٹیفیکیشن ایک ہوا. اس کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ٹرائیبونل آیا. ٹرائیبونل میں پٹیشن فائل ہوئی. ٹرائیبونل نے فکس کی اور 2 میں ایڈمٹ کی، نوٹسز کیے، کوئی حاضر نہیں ہوا. ہمیں انہوں نے کہا پرائیویٹ چینل پہ 20 میں 18 دن دیے. 20 والے ڈیٹ میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے ایکسپینسز پہ ساری مین نیوز پیپرز، پرنٹ میڈیا، اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ چینلز پہ ہائر کر کے وہاں پر ایڈورٹائز کریں. دین اس کے بعد 30 کو آئے. NA 48 سے رپلائی جمع ہوا میرے اگینسٹ. کوئی آبجیکشن موو نہیں ہوئی اپلیکیشن. آج بھی ریکارڈ کا حصہ دیکھیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. ای سی پی نے سبمٹ کرائے اپنے رپلائی اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے. میرے حلقے میں NA 48 میں کر کے دین فارم 45 بھی سبمٹ کرائے ان بیلٹ کے اندر. کوئی آبجیکشن نہیں وہاں پر آیا.
دین اس کے بعد اوپن ہوا اوپن کورٹ میں 30th کو. اوپن ہونے کے بعد واٹ از دا ایشو ان اٹ؟ یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے. آپ کے حلقے سے جو جیتے ہیں راجہ صاحب وہ کہتے خرم صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے وقت چاہیے تھا, میں نے 265 اور پریزائڈنگ افسران سے دستخط لینے تھے, ایفیڈیوٹس لینے تھے. ایسے نہیں ہوتا. جو آپ کو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے, میں نے سب 261 پریزائڈنگ آفیسرز کو کورٹ وٹنس کے طور پہ بلایا کیونکہ ایک ایک فارم ان کے پاس بھی پڑا. اب ایشو یہ ہے کہ راجہ صاحب تو غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو رات کو نوٹیفیکیشن پتا نہیں کیسے ہو گیا, وہ تو ہار کے چلے گئے تھے. ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو فارم ملتا ہے وہ اس ٹائم ملتا ہے, اب بھی سائن نہیں ہو سکتے. اب آپ کے فارمز, اب آپ کے تمام تر فارمز اور تمام تر پریزائڈنگ افسران سب میں مطابقت ہے. جی, اس کے بعد میرے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ آئے تھے جو ٹی ایل پی کے تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, ڈاکٹر, ان کے ساتھ بھی مطابقت ہے. ان سب کے میچ کرے. جج صاحب نے اوپن کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اب دوسرا پوائنٹ خرم صاحب نے کہتے ہیں میں نے اپنا جواب داخل کرا دیا, جواب کیا, ان کو 7 دن ہوتے ہیں رپلائی کے ساتھ. اب ان کے پاس ڈاکومنٹ جمع کرانے کی ڈیٹ ہی نہیں تھی, اب وہ باؤنڈ ہو چکے تھے. دین انہوں نے ای سی پی کا شولڈر یوز کیا. اب ان میں سے کوئی بھی 7 دن سے زیادہ ٹائم گزر جائے کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ ہمیں ان کی سچائی پہ یا ان کے ڈگنیٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہم اٹھا رہے. آرڈر چیلنج کر لیتے ہیں. 3 آرڈرز ہوئے, ایک آرڈر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. یہ آپ کو تبدیل کن گراؤنڈز پہ کر کے دیا ہے پھر چیف الیکشن کمشنر نے ٹرائیبیونل طارق فضل چودھری صاحب؟ جی کن گراؤنڈز پہ تبدیل کر کے ٹرائیبیونل آپ کو دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو وہ بات بتائی ہے کہ جو ایک ٹرائل کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے یا پروٹوکولز ہوتے ہیں انہیں فالو کرنے کی بجائے, ابھی میرے بھائی علی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب نے وہ فارم 45 کھولے کورٹ میں, تو کیا ٹرائل کورٹ اس طرح کے متنازع فارمز کو خود کھول کے فیصلہ کرتی ہے یا متعلقہ فورم کو بھیجتی ہے؟ جو کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے فورینسک کروانے ہیں تو پاکستان سے کروائیں, پاکستان سے باہر کروائیں. اور آنریبل جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ باہر سے ضرورت پڑے گی تو باہر سے کروا لیں گے. اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ کو اعتراض تھا کہ جہانگیری صاحب نے خود کھول لیے وہ سارے فارمز جو داخل ہوئے تھے؟ علی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, میں تو اس دن عدالت میں نہیں تھا. میں بتاتا ہوں, خود انہوں نے فارم کھول کے دیکھے ہیں, خود میں بتاتا ہوں. کیا جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ بالکل. بات یہ ہے ٹرائل کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتے. باقی جہاں تک ویریفیکیشن کے ادارے تو موجود ہیں, مجھے اس کا لاجک نہیں سمجھ آ رہی. ذرا ایک سیکنڈ بتائیے بخاری صاحب کوئکلی. ڈاکٹر صاحب کے, انجم صاحب کے اور راجہ صاحب کا کوئی فارم 45 کورٹ میں جمع نہیں ہے. اچھا, ہے ہی نہیں. یہ ای سی پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ای سی پی ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرے اگینسٹ تو ریپلائی بھی سبمٹ ہو چکا ہے وداؤٹ آبجیکشن اینی تھنگ. کوئی ٹائم بارڈ کوئی چیز نہیں ہے. گراؤنڈز کیا لیے گئے پٹیشن کے اندر؟ بہت جلدی ہو رہا ہے, جلدی ہے. جج صاحب ٹریبونل باؤنڈ ہے 180 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنے کا. 6 ماہ کے اندر بھی کرنا ہے. جی 6 ماہ 180 ڈیز. نمبر 2, آپ جو ٹریبونل ہے اس کے پاس 7 دن میں آپ نے ریپلائی جمع کرانا ہے. ریپلائی کے ساتھ سارے انیکسچر ڈاکومنٹس کرانے ہیں, سارے لسٹ آف وٹنسز دینے ہیں, سارے پریزائڈنگ ان کی لسٹ دینی ہے. نہیں دی, اب تو آپ دے بھی نہیں سکتے. نمبر 3, جو یہ کہتے ہیں ای سی پی نے فارم سبمٹ کیے, ان کی اپلیکیشن آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا سر ہمارا کانفیڈینشیل ہے. اس کے لیے جج صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا کہ یہ اس کی کسٹڈی میں رہے گا, اور جس کو کاپی چاہیے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, آپ میں کوئی بھی لے سکتے ہیں. وہ رجسٹرار صاحب اس کو الاؤ کریں گے اور وہ فارمیلٹیز پوری کرے گا اور اس کی کاپیز لے گا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 مئی کا آرڈر ہوا, 20 مئی کی آپ کو تاریخ دے دی گئی, 18 دن یہاں بن گئے, جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا. جلد بازی کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں. 6 ماہ کے اندر اندر تو ویسا بھی آئین کہتا ہے, رولز ہے الیکشن کمیشن کے کہ فیصلہ آنا ہے ٹرائیبیونل کا. پھر 20 مئی کو آپ نے مزید مہلت مانگی اور پھر سے عدالت نے پھر مزید 9 دن آپ کو دے دیے. 29 مئی تک پھر نہیں جواب آیا آپ کے, نہ فارم کوئی فارمز نہیں داخل کرائے, کوئی ایک بھی نہیں. عدالت نے پھر مزید وقت دے دیا سر, 6 جون تک دے دیا آپ کو. پھر بجائے کہ جواب دیں آپ لوگ, عطا طاہر صاحب سب آتے رہے کہ آپ فوری جواب دینے والے ہیں, آپ لوگوں نے اس ٹرائیبیونل کو ہی چیلنج کر دیا. گزارش یہ ہے کہ جن پروسیڈنگز کا آپ ذکر کر رہی ہیں تاریخ وائز, اس میں سارے ہمارے جو کاؤنسلز تھے, ہمارے جو وکلاء تھے وہ پیش ہوتے رہے اور پروسیڈنگز ویسا بنتے رہے. جو چیز مانگی جاتی رہی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چونکہ آپ ظاہر ہے آپ تفصیل میں چلی گئی ہیں, ہم تو بیسک فیکٹس پہ بات اس طرح نہیں کر رہے تھے, لیکن اب آپ نے لیگل فیکٹس اور جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس طرح آپ نے پروگرام اپنا جو ہے اس طرف لے گئی ہیں. بٹ آئی ایم ریڈی فار دیٹ. بات یہ ہے کہ میرے خلاف جو پٹیشن ہے وہ تو ٹائم بار ہے. وہ شعیب شاہین صاحب اتنے بڑے وکیل ہونے کے باوجود مقررہ ٹائم کے اوپر تو درخواست ہی داخل نہیں کر سکے میرے خلاف. لہذا میری جو جج صاحب سے پہلی درخواست یہ میرے جو وکیل ہیں انہوں نے کی, میرے جو لرنڈ کاؤنسل ہیں, کہ جناب پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ پٹیشن آپ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں. 45 دن کا ٹائم ہوتا ہے. شعیب شاہین صاحب آئے,
43rd ڈے پہ اور ان میں کچھ اعتراضات تھے. عدالت نے کہا واپس لے جائیں یا رکھی رکھیں, 7 دن میں دور کریں اعتراض, دوبارہ داخل کریں, پھر وہ آئے جا کے 25 دن بعد. تو لہٰذا وہ تو پٹیشن ہی ٹائم بار ہے. تو میں نے یہ کہا ٹرائیبیونل کو کہ جناب پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ بجائے 1800 صفحے کا جواب جمع کرانے کے, یہ جواب جو ہم جمع کرا رہے ہیں یہ کوئی 2000 سے بھی زیادہ صفحوں کا بن جائے گا, بجائے وہ جمع کرانے کے اب یہ سمپل فیصلہ کر دیں ہماری درخواست پہ کہ کیا یہ پٹیشن ٹائم بار ہے. اگر ٹائم بار ہے تو وہ ریجیکٹ ہوتی ہے, سرے سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مگر سر یہ بات اگر آپ کی وزن ہے اس بات کے اندر, اگر ٹائم بارڈ ہے تو وہ تو چلے ہٹ گئی, شعیب شاہین کی ہو سکتی ہے چیلنج, لیکن لا تو یہ کہتا ہے نا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آپ نے 7 دنوں کے اندر اندر جواب دینا ہے, اس کے آپ پابند ہیں. ڈیلے پہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی شامل ہونا ہے. ایفیڈیوٹ کے اندر بھی اگر ہیر پھیر کی گئی تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی بات میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ٹرائیبیونل کے جو جج ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم بار جو اپلیکیشن ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیں. 102 پیشیوں کی بات ہوتی ہے, 102 دن کی بات ہے, یہ مہینوں کی بات نہیں ہے. سامنے مور لگی ہوتی ہے جب پٹیشن ریسیو ہوتی ہے ٹرائیبیونل کو, تو وہ اس کو ریسیو کر کے مور لگا کے تاریخ اس پہ لکھ دیتے ہیں. اور جب ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا اس سے لے کے 45 دن کتنے بنتے ہیں یہ کیلکولیٹ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. سامنے آپ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ ٹائم بار ہے, تو آپ نے ہم سے 1800 کا جواب مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ 24 گھنٹوں میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں. وہ آسان ہے کہ ہم پہلے جناب 2000 صفحوں کا جواب اکٹھا کریں اور پھر اگلے دن جائیں آپ کے یہاں. سر تقریباً مہینہ اوپر دے دیا عدالت نے, آپ کی بات صحیح ہے, پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. سر یہ ان کی بات بھی درست ہے, اگر ٹائم بارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جا کے ٹائم دیا ہے, مگر آر یو فیلنگ انسیکیور ناؤ جو ٹرائیبیونل تبدیل ہوا ہے؟ میں اس میں 2 چیزیں, نمبر 1 کہ کوئی ٹائم بارڈ نہیں ہے جی کسی بھی قسم کا, اور انہوں نے 1 مہینے میں کوئی آرڈر بھی چیلنج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان. سی پی ایل اے میں جاتے ہیں نا, یہ جو پراپر فورم تھا, انہوں نے آنریبل ٹریبونل کو کہا کہ وہ جو ہیں بائسڈ ہیں. گراؤنڈز کیا لیا گیا اپلیکیشن کہ جو پٹیشنر 2 وکیل ہیں, یار آپ کا بھائی وکیل ہے, بہت اسلام آباد بار کا ممبر ہے, ایک کے بھانجے بھتیجے 5 وکیل ہیں اسلام آباد بار کے, ایک کا بیٹا باہر سے لا کر کے ہے. ایک گراؤنڈ لیا گیا. دوسرا گراؤنڈ کیا لیا گیا کہ بہت اجلت میں ہے, 180 days کا ٹائم ہے اس کے اندر. دا ایشو از آپ کی جو چیز وہاں پر موجود ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے نا. میں تو آپ کے سامنے اوپن فورم پہ کہہ رہا ہوں, کوئی اپلیکیشن کوئی آبجیکشن میرے اوپر نہیں ہے. اور ای سی پی کے ساتھ کلائمیٹ انہوں نے کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو. آر او نہیں آیا, آر او پہ فائن ہو رہا ہے, اس کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں یار آر او کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دین علی کا اپنا کیس ہے, میرا کیس اپنا ہے, ہم دونوں کے الگ الگ کیس ہیں. میں نے آپ کو اپنے کیس کی بتائی ہے. جی میں سمجھ گئی آپ کی بات, میں آپ کی ہاں. اور سر اس کو بھی شعیب شاہین صاحب چیلنج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ود ان ٹائم ہی دیا ہے, تو اس کا تو فیصلہ بہرحال کرنا چاہیے عدالت کو, کیونکہ اب آپ غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی کہتے ہیں تو جج کے اوپر ہی آپ الزام لگا رہے ہیں نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جہانگیری صاحب سے مسئلہ نہیں, از این آنریبل مین, مگر غیر جانبدارانہ ہونے کا بھی ان پہ الزام لگاتے ہیں, تو کن گراؤنڈز کے اوپر؟ ہاں آج کو آپ آگے پیچھے کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے. میں نے تو آپ کو بڑا اپنا ایک آپ یہ کہیں کہ کمپوز جواب دیا ہے کہ ہمیں ان کی آنیسٹی پہ, انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہے, مگر بائس تو ہے نا ان کا, جو آپ نے جس کے اوپر چیلنج کیا ہے. جو ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ اب سر ریٹائرڈ جج لگے گا اس نئے ٹرائیبیونل کا, ریٹائرڈ کیسے لگے گا؟ میں ایک چیز بتا رہا ہوں لیگل چیز آپ سے, کہ ایک ٹریبونل گزٹ آفیشل کے شائع ہونے کے بعد آنا اس نے 45 days میں. 45 days میں نے پٹیشن کرنی ہے, میں نے کر دی پٹیشن, ان کا رپلائی آ گیا. اس کے بعد اب آ کے اس ٹائم پہ جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں, نیا آتا ہے, 45 days تو باہر کر گیا. آپ کے پچھلی پروسیڈنگ کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ نے سارا سیٹ اپ ہی جو لیگل تھیم ہے اٹھا کے پھینک دی. یہ تو ایک دن بھی آرڈر نہیں رہ سکتا. آپ کو لگ رہا ہے ای سی پی نے ہیسٹ میں کام کیا ہے؟ ای سی پی تو پارٹی ہے ہمارے, میں نے تو پارٹی بنایا ہوا. آپ کو وکلا بھی کچھ ذرا کنفیوز کر دیا. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ای سی پی نے میری پٹیشن میں جو عامر مغل صاحب کے وکیل تھے فیصل صاحب, وہ لکھا ہوا مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے. ای سی پی کو ان کو ریپرزینٹ کرے میرے اگینسٹ, ان کو یہ نہیں پتا چلا کون سا وکیل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایک ہی انہوں نے آرڈر کر دیا. میں تو ویسے حیران ہوں, میں اس چیز پہ کہتے ہیں نا وہ گواہ چست مدعی سست, جو پٹیشنرز ہیں ان کو پتا نہیں ہے. ای سی پی 2 steps آگے جا رہا ہے. ای سی پی نے نیا نوٹیفیکیشن کر دیا, کس بیسس پہ؟ اپلیکیشن گئی ہے ٹرانسفر کی, ٹرانسفر اپلیکیشن وہاں, نیا اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہوگی. مطلب جو پریئر ہی نہیں ہے اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے. ہاؤ کم دس از پاسبل؟ مطلب جو پریئر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنی پٹیشن بھیج سکتا ہوں, ہماری پریئر بالکل موجود ہے. ہم نے نئے ٹریبیونل کی تشکیل کے لیے, ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کے لیے واٹس ایور جو بھی پوزیشن آئین اور قانون میں اور اس کے بعد موجودہ سیٹ اپ میں جو گنجائش موجود ہے وہ ساری پریئر ہم نے کی ہے الیکشن پٹیشن سے. سر آپ کے فارم 45, 46, 47, 48, 49 سب تیار ہیں سر؟ پارٹی بتا سکتے, یہ بھی مجھے میرے وکیل بتا رہے تھے کہ یہ بھی
کا موجود ہے. مختلف جو ٹائم پہ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے جو فیصلے آئے ہوئے ہیں, چونکہ میں خود وکیل نہیں ہوں اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا کہ میرے وکیل نے مجھے بات بتائی ہے. تیسری بات یہ ہے جی کہ جو فیکٹس ہیں وہ تو وہی ہیں, انہوں نے سر طارق فضل چودھری صاحب جج نے تو کہا ہے کہ جو جعلی ایفیڈیوٹ لائے گا اسے بھی جیل بھیج دیا جائے گا. کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس کو ٹویسٹ کرنا یہ ختم ہے ان کو. اچھا ابھی ای سی بی کی طرف سے تمام ریکارڈ آ گئے, باہر نکل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ریکارڈ نہیں دیا, اندر جج صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ آ گیا ہے, باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ ہی نہیں آیا. تو یہ اس طرح کی جو غلط بیانیاں ہوتی ہیں. سر اب آپ مطمئن ہیں بحیثیت NA47 سے جیتے ہوئے آپ کا جو نیا ٹرائیبیونل بن رہا ہے, آپ آج مطمئن ہیں طارق فضل چودھری صاحب؟ دیکھیے نیا ٹرائیبیونل ظاہر ہے, ہم نے درخواست دی ہے ٹرائیبیونل کی, آپ مطمئن ہیں؟ اگر ہماری درخواست ایکسپٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ہماری جو پریئر تھی جو ایکسپٹ ہوئی ہے. اور آپ کے فارم سارے تیار ہیں چودھری صاحب, آپ کے فارم سارے تیار ہیں داخل کرانے کو؟ فارم سارے تیار ہیں چودھری صاحب, سارے فارم اور جواب اور ایفیڈیوٹس آپ کے تیار ہیں نئی ٹرائیبیونل کے سامنے پیش کرنے کو؟ میں جمع کرا کے ہر ٹی وی چینل پہ اور آپ کے چینل پہ سب سے پہلے آ کے ٹی وی پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے ہر چیز جمع کرا دی ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ میں صرف دو چیزیں عرض کروں. نمبر 1 یہ کہ جو ای سی پی ہے, ای سی پی نے نوٹیفیکیشن کی حد تک میں بڑا کلیئر بات کر چکا ہوں, ان کے فارم آج تک تو آئے کوئی نہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کا ہے, ایشو تو فارم 45 کا ہے. ویئر آر دا فارم 45؟ وہ کہہ رہے ہیں جیسے داخل کراؤں داخل کہاں کرائیں گے؟ جب ان کو ہم کہتے تھے میڈیا میں دیں, کہتے تھے عدالت میں دیں گے. جب ہم کہتے ہیں عدالت میں دیں, کہتے ہیں مسجد میں دیں گے. ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ جا کے دے دیں, وہاں بھی نہیں دیتے. کدھر جائیں آپ ہی بتا دیں یار, اپنی جگہ بتا دیں. میئر کے پاس لے آئیں, میں ودن 10 منٹس آ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آخری جواب دیجیے گا سر. ٹی ایل پی, مصطفیٰ نواز کوکر, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, سب کے سارے پیپر تیار ہیں. کے حوالے سے ایک بات کر دوں جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. جواب دے دیں پھر آپ سے پوچھتی ہوں. جی کوئکلی. پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹائم بار ہے. آپ اتنے بڑے وکیل ہیں سارے, لیکن آپ وقت پہ اپنا سر آپ کو چلیں, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا بنتا ہی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی بات سے مان جائے جج صاحب بھی, مگر اگر نہ مانے, آپ کی دستاویزات مکمل ہیں یا نہیں ہے؟ وہاں جا کے ہم اپیل کریں گے جناب کہ ٹائم بار اپلیکیشن ٹریبیونل کا. تو آپ نے بھی تیاری کوئی نہیں کی بھی, آپ کا انحصار ہے کہ ٹائم بار ہے, بات ختم. کے پاس کیا نا, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہم نے بھی شکایت درج کروائی ہے, الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی. اب ٹرائیبیونل کا سامنے آپ کو اب آرڈیننس سے جی دیکھیں انلیگل اور کرپٹ پریکٹس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کسی بھی جگہ. میں نے ورڈ یوز کیا انلیگل اینڈ کرپٹ پریکٹس, اس میں آر او شامل ہو, ای سی پی ہو یا کینڈیڈیٹ ہو یا جو بھی, کیونکہ یہ لیگل ٹرمینالوجی کا ورڈ ہے اس کے اندر. اب ایک آرڈیننس آ جاتا ہے, جو آرڈیننس صاحب جس پہ سائن کرتے ہیں ان کا اپنا کیس چل رہا ہے ملک تیمور کے سامنے. اس آرڈیننس سے وہ خود بینیفیشری ہیں, جس کی الٹرا وائرس میں نے چیلنج کی ہیں اور صبح کے لیے فکس ہیں بفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ. سر ان کو بات ختم کرنے دیں, پھر آپ کا موقف لے لوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں الٹرا وائرس اس کی ہم نے, ڈاکٹر صاحب 2 منٹ سن لیں مجھے, اس کے بعد پھر آپ کا نمبر آ جائے گا. وہ الٹرا وائرس کی چیلنج کی ہے وچ از پینڈنگ بفور اسلام آباد ہائی کورٹ, جس کے لیے انہوں نے نوٹس کر کے ای سی پی کو بھی بلایا ہوا ہے, باقی سارے ایف او پی کو بھی بلایا ہوا ہے, انٹیریئر منسٹری سے بھی سارا. دا ایشو از اس کے اندر کیا چیزیں تھیں. نمبر 1, کیا اس آرڈیننس کے تحت اسلام آباد میں ریٹروسپیکٹو افیکٹ تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ, کہ آپ نے ایک ٹریبیونل بنایا ہوا ہے, آپ اس کے باہر کیسے جا سکتے ہیں. نمبر 2, دا پاورز جو انہوں نے یوز کی ہیں, کیا یہ پاورز یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ 151 کے اندر جو آج سے پہلے تھا وہ ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو فائٹ دس ان دی کورٹ سر. obviously جی انشاءاللہ. the problem is کہ جلد فیصلہ آئے تو بہتری ہے فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایز ویل. ان دا ایبسنس آف جو مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے طارق فضل چودھری صاحب, عمران خان صاحب نے, وہ بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کنڈیشنل لگایا ہے, ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کرو. مختصراً 20 سیکنڈز طارق فضل چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو مینڈیٹ ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی, اور آپ ان کے اپنے 2018 کے بعد کتنے لوگ ٹرائیبیونل سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سینیٹی کی بات آئی ہے, کوئی جو ملک میں سسٹم کو آگے چلانے کی بات آئی ہے. اللہ کرے یہ سینیٹی پریویل کرے. سر یہ سینیٹی کا مطلب ہے کہ آپ حکومت سے نکلیں, ان کی سیٹیں واپس کریں. آپ خیر مقدم کر رہے ہیں سینیٹی کا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے اور ہدایت بھی دے, اور اس ملک کے اوپر وہ رحم کریں, اس ملک کے نظام کے اوپر رحم کریں, اور جو رکاوٹیں وہ کھڑی کرتے. اچھا سر میں آپ کو ڈائری نمبر بتا دوں, آپ نے کہا ٹائم بارڈ ہے. شعیب شاہین نے 26 مارچ 2024 کو ڈائری نمبر کے ساتھ اپنی اپلیکیشن دی, which is by the way within the time. But بہرحال wish you the best of luck sir.
وہ آگے پڑھیں جو 7 دن عدالت نے دیے. 36 ڈے یہ 36 ڈے بن رہا تھا گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد. بہرحال آپ نے اب یہ عدالتوں میں لے کے جانا ہے, آپ کی مرضی کی ٹرائیبیونلز اب بن جائیں گی. ہوپ فلی آپ دونوں کمنٹ کہا کہ پٹیشن واپس لے گئے تھے اور اس کے بعد 25 دن بعد آئے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ. ایسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو آپ کے کونسل نے غلط ایڈوائز کیا ہوا ہے. چودھری علی بخاری, اٹس اے پلیزر. بیسٹ آف لک ٹو بوتھ آف یو. دیٹس 9 گڈ نائٹ. اللہ حافظ.